इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करता हूँ। जो 5000 साल पहले अजरक बनी थी, अब भी वही अजरक बन रही है। मेरी वाहिद सिविलाइजेशन है जो ख़त्म नहीं हुई। पहला ऑर्गेनाइज शहर मोहनजोदाड़ो था। उसकी जो एक्सट्रीम है वो न्यूयॉर्क है। मेरे जो ज़िंदगी का जो बायोग्राफिक एक चीज़ बनती है वो वादी सिंध की तहजीब से लेके हडसन रिवर की लहरों में आके जो है ना वो छुपती पिनहा होती बाहर निकलती वो है। मैं हाथ से इलस्ट्रेशन करता था। मेरे सामने कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ। उस नई तहरीक को अडेप्ट नहीं करेंगे तो आप ख़त्म हो जाएंगे। जो प्रिंसिपल्स और जो एलिमेंट्स होते हैं ना सिविलाइजेशन के, वो सिमिलर होते हैं। आर्ट को जितना अंग्रेज़ ने डैमेज किया किसी ने नहीं किया होगा। ये सारे जो शोबे हैं ना, पेंटिंग है, आर्ट है, ये सारे कनेक्टेड हैं दिल से। आपने ब्रश उठाया तो पेंटिंग बन जाएगी, आपने कैमरा उठाया तो फिल्म बन जाएगी, आपने कलम उठाया तो वही थॉट जो है वो कहानी बन जाएगी। बियॉन्ड विद बहजत के साथ बहजत जिलानी हाजिर खिदमत। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आज हम नए प्रोग्राम में आपको किससे मुतारिफ़ करा रहे हैं, ये बताती चलूं कि ये एक ऐसी शख्सियत है जिससे मैंने मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हुए कई इंटरव्यूज़ किए हैं। बियॉन्ड विद बहजत में आज के मेहमान हैं मुमताज़ हुसैन। अस्सलाम वालेकुम मुमताज़। वालेकुम अस्सलाम। पहले अपने आप सुनने वालों को मैं ये भी बताती चलूँ कि मुमताज़ हुसैन से हमारा ताल्लुक़ बिल्कुल एक फैमिली की तरह का है और बहुत ज़मानों से मुख्तलिफ़ औक़ात में इनसे बातचीत होती रही। और किस किस पहलू पे बात करें, क्योंकि मुमताज़ हुसैन का तारुफ़ कराते हुए बताना ये ज़रूरी हो जाएगा कि आप पेंटर हैं, आप लिखते लिखाते हैं, आपकी किताबें छप चुकी हैं, आपकी फ़िल्में बन चुकी हैं, आप फिल्म डायरेक्टर हैं, आपके ब्रॉडवे पे जो न्यूयॉर्क का बड़ा मशहूर जगह है वहाँ से ड्रामे भी होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं आज दो चीज़ों की ख़ास तौर पर। एक तो इनकी फ़िल्म के बारे में बात करेंगे और दूसरा एक एग्ज़िबिशन हो रहा है जिसका नाम ही मुझे बहुत पसंद आया। नाम है इसका इंडस टू हडसन। तो मुमताज़ साइंस से पूछते हैं कि ये जो नुमाइश है इसमें एक बड़ी दिलकश इसका नाम है, इसमें मानवियत भी है, इसमें बहुत खुशगवार किस्म की चीज़ भी आती है, क्योंकि न्यूयॉर्क और पाकिस्तान दो मुख्तलिफ़ जगहों के दरिया हैं। तो इनको इकट्ठा करने का ख्याल आपको कैसे आया? देखें, जैसे आपने फरमाया कि नाम जो इंटरेस्टिंग है, वो पूरी मेरी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो इस नाम में पिन्हा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करता हूँ। उस धरती की तांबे की धरती का मैं बेटा हूँ और वहाँ से उठ के एक मोस्ट मॉडर्न सिविलाइजेशन में जब आता हूँ तो मेरा जो सफ़र है, जो दो तहज़ीबों का एक सफ़र है, उस सफ़र और उस डेस्टिनेशन में जहाँ स्टम्बल किया, जहाँ चला, जहाँ खड़ा हो गया, जहाँ गिर गया, तो वो सारी जो एक मेरे जो ज़िंदगी का जो बायोग्राफिक एक चीज़ बनती है वो वादी सिंध की तहजीब से लेके हडसन रिवर की लहरों में आके जो है ना वो छुपती पिनहा होती बाहर निकलती वो है। तो इसलिए मेरी जो ये दो तहजीबें हैं, मोस्ट मॉडर्न सिविलाइजेशन विच इज़ न्यूयॉर्क, जहाँ मैंने ग्रो अप किया और जहाँ रह रहा हूँ पिछले 35-40 साल से, और जहाँ से ग्रो अप हुआ हूँ, जहाँ की मट्टी में गूंधा हूँ मैं, उस मट्टी की जो देनी है मुझे, और वो यहाँ यहाँ के खड़ा होना, और वो जो तजर्बात और वो जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो मेरी इस पेंटिंग की एग्जीबिशन और इन जो है ना 20 पेंटिंग्स हैं, 10 इंडस वैली सिविलाइजेशन की और 10 न्यूयॉर्क की लैंडस्केप की हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और आया कि वादी सिंध की तहजीब बड़ी कदीम तहजीब है और न्यूयॉर्क, जैसा कि आपने कहा, बहुत ही मॉडर्न जदीद शहर है। ये किस तरह से मिल सकते हैं दोनों? इसको मतलब मुझे समझ में नहीं आता। सुनने वालों को बताएं कि ये इतनी जो मुश्किल और दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं बिल्कुल, उनको यकजा कैसे किया? देखिए, यही तो सबसे खूबसूरती है ना कि जब भी आप कोई मॉडर्न चीज़ की बात करते हैं तो हमेशा बेसिक से शुरू करते हैं। जब आपने बेसिक से उठे हुए हों और उस सिविलाइजेशन से आए हुए हैं, जिस सिविलाइजेशन ने पूरी यूनिवर्स में सबसे पहले अर्बन प्लानिंग में सबसे ऑर्गेनाइज शहर दिया, पूरी दुनिया में
अर्बन प्लानिंग की मिसाल नहीं बनती, और पहला ऑर्गेनाइज शहर मोहनजोदाड़ो था। हाँ, वो था। और उसकी जो एक्सट्रीम है वो न्यूयॉर्क है, यानी कि उसका जो मॉडर्न वर्जन अगर आपको दुनिया में कहीं मिलता है तो वो न्यूयॉर्क मिलता है। उसकी लैंडस्केप है, उसकी साइंटिफिक कैलकुलेशंस है, और वो मट्टी, जिस मट्टी के घरों में हमने इस सिविलाइजेशन को शुरू किया, और वो उसकी जो ट्रांजिशन है, उसका जो बढ़ना है, उसकी जो प्रोग्रेस है, और उसकी जो साइंटिफिक तरीके हैं, और वो खड़ा होता होता है कंक्रीट का जंगल जो बन गया है, वो न्यूयॉर्क है। तो उन दोनों की जो बेसिक्स और उसका एंड रिजल्ट्स, तो ये दोनों जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ पे आगे ख़त्म हुआ है। तो ये इस तरह से इसकी यकजाई इस तरह करके देखते हैं। तो ये मुझे बताइए, क्योंकि जैसे कि बात करते हैं कि वो 5,000 साढ़े 5,000 साल पुरानी तहजीब है। हाँ। न्यूयॉर्क की तहजीब, ज़ाहिर है कि न्यूयॉर्क शहर इतना पुराना तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे शहर निकलते हैं बाहर और बड़े होते हैं, और जिसके साथ आप भी जैसे जैसे शहर बड़ा हुआ आप भी उसके साथ बड़े हुए, जैसा कि आपने बताया है। तो इसमें चैलेंज क्या रहा आपका? देखिए, आसान नहीं था। नहीं, बहुत मुश्किल है डेफिनेटली। मैं अपने प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ, तो जब मैं आया हूँ, मैं नेशनल जो फार्ट से पढ़ के आया था, तो इतनी मेहनत की कि जो मैनुअल स्किल है वो अपने एक्सट्रीम पे चली गई थी। मेरा मतलब है कि मैं हाथ से इलस्ट्रेशन करता था, मैं जब जॉबिंग करता था तो वो सारा मैनुअल होता था। मेरे सामने कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ, और वही टूल, पेंसिल, ब्रश, और वो सारे एकदम जो है ना वो डिलीट हो गया, और वही टूल जो है वो कंप्यूटर में तब्दील हो गया। तो ये जो ट्रेडिशन, ये जो ट्रांजिशन जो है मैनुअल काम करने से, वो जो है ना डिजिटल में जो कदम रखा, और दोनों में मैंने अपने आप को अडेप्ट किया। अगर आप उस नई तहरीक को अडेप्ट नहीं करेंगे तो आप ख़त्म हो जाएंगे, और वही मैंने किया कि मैनुअल जब एक्सट्रीम पे पहुंचा और फिर कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ तो फिर कंप्यूटर सीख लिया, और फिर इसी तरह जो आर्ट है वो हाथ से शुरू करते करते फिर जो है ना डिजिटल फॉर्म में आया। तो मैंने अपने आप को बदलता रहा हूँ मैं, लेकिन थॉट्स वही रहे। हाँ, लेकिन एक ये जो जिसे कहना चाहिए कि एक जो नुक्ता था या धागा था, हाँ, दोनों चीज़ों को जोड़ने वाला, कि वो एक पुरानी तहजीब थी लेकिन ऑर्गेनाइज थी, बड़ी मुनज़्ज़म तहजीब, हाँ, थी। और इसी तरह एक न्यूयॉर्क है जो कि चलता चलता जैसे भी सूरत में सामने आया, अपने तौर पर एक मुनज़्ज़म चीज़ है। यकजाई में यकीनन आपको बड़े चैलेंजेस का सामना होगा। इस नुमाइश में एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है, नाम है उसका कॉफ़ी टेबल बुक जी, तो वो भी पेश की जा रही है। उसके बारे में आप बताइए, किस तरह से, क्या उसका मकसद क्या है, और वो किस तरह से आप अपने सुनने वालों को, देखने वालों को बताएंगे? देखिए, मैं दोनों तरफ से ही, ये जो एक पैगाम है, पैगाम जो है ना दो कल्चर्स को करीब लाने के लिए जो है, ये एक मेरी एफर्ट है कि एक मॉडर्न तहजीब है और एक प्रिमिटिव तहजीब है, उन दोनों को आपस में मिलाने का जो आपने सवाल किया है, वो ही मेरी एक कोशिश है। मेरी कोशिश ये है कि मैं इन दोनों तहजीबों को मिक्स करूं, इंटरचेंज हो, एक दूसरे के साथ ये जम हो। हमारे जो पेंटर, आर्टिस्ट, कल्चर की ट्रांसपोर्टेशन है वो इस मुल्क में आए और यहाँ की उधर जाए। तो वो वहाँ के, मैं एक देहात से मेरा तल्लुक़ है, मैं झंग का रहने वाला हूँ, और झंग का एक गांव है 22 मील पे, रोडू सुल्तान, मैं वहाँ का नेटिव हूँ। और झंग जो है वो भी एक बहुत पुरानी उसकी तारीख़ है, प्रिमिटिव लोग हैं, और उनकी जो ट्रेडिशंस हैं वो अपनी ट्रेडिशंस हैं जिसको वो मजबूती से थामे हुए हैं। इसी तरह अगर किसी लेवल पे आप जब अमेरिका की बात करते हैं तो उससे पहले यहाँ भी प्रिमिटिव लोग ही रहते थे, नेटिव अमेरिकन जो रहते थे, उनसे और हमारी तहजीब आपस में बहुत मिलती जुलती है। यहाँ पे मेरा आपसे यही सवाल था कि सिंध की तहजीब बड़ी पुरानी तहजीब है, और न्यूयॉर्क की जब हम बात करते हैं या अमरीकी तहजीब की हम बात करते हैं तो इसके साथ एक बड़ा जदीद तस्वुर सामने आता है। लेकिन आप जैसे कि बात करने जा रहे थे नेटिव अमेरिकन्स की और उनकी तहजीब के साथ इसको मिलाने की कोशिश कर रहे थे, क्या मुश्तरका, मतलब कॉमन वैल्यूज़ क्या मिलती हैं इन दोनों तहजीबों के अंदर, आप उसको कैसे जोड़ते हैं? जो प्रिंसिपल्स और जो एलिमेंट्स होते हैं ना सिविलाइजेशन के, वो सिमिलर होते हैं, चाहे वो 5000 साल पुरानी हो, चाहे वो ग्रीक सिविलाइजेशन हो,
چاہے میسوپوٹیمیا ہو, چاہے ہماری انڈس ویلی سویلائزیشن, اس کی جو بیسکس جہاں سے وہ خمیر اٹھتا ہے وہ وہی ہوگا. اس میں جو ہے نا ماڈرن ٹیکنالوجی سائنٹیفک چینجز کے ساتھ وہ آگے بڑھتا جائے گا, لیکن جب آپ اس کا خمیر اٹھائیں گے تو اس میں ساری چیزیں آپ کو ایک سملر ملے. آپ نیٹو امریکنز کی پوئٹری اٹھا کے دیکھیں, ان کا رہن سہن دیکھیں, جس طرح وہ زمین سے اور اس دھرتی سے جڑے ہوئے ہیں, اسی طرح انڈس ویلی سویلائزیشن کا وہ جو مونجو داڑو کا وہ پریسٹ ہے, اس نے جو اجرک پہنی ہوئی ہے اور اس کی جو ایٹیچیوڈ دیکھنے کا طریقہ ہے, یا وہاں کے جو ہیروگلیفکس ہیں اس میں, اور نیٹو امریکن کے رہن سہن اور ان کی زندگی کا ایٹیچیوڈ آپ کو ایک جیسا ہی ملے گا. ممتاز ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تہذیبیں ساری کی ساری ان کا خمیر ایک ہوتا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بنیادی انسانی اقدار ہیں, بیسک ہیومن ویلیوز, وہ ساری ایک ہیں, یا ان میں بھی کوئی فرق ہے تہذیب کے حوالے سے, وقت کے حوالے سے, یا کیسے آپ اس کو سارے کو دیکھتے ہیں سلسلے کو؟ دیکھیں, وہی چیز میں کہہ رہا ہوں, جب میں اپنی سویلائزیشن کو دنیا کی جتنی بڑی سویلائزیشنز ہیں ان کے ساتھ اگر آپ کمپیئر کریں تو وہ کہیں کم نہیں ہے. میں مطلب کہ ہمارا ایک کلوز انٹریکشن ود میسوپوٹیمیم سویلائزیشن کے ساتھ تھا, اور ہمارا ٹریڈ ایکسچینج ہوتا تھا, اور ان سویلائزیشن ٹریڈ ہوتا تھا, ایجوکیشن جو ہے تعلیم, اور جو مرچنٹ ہے وہ ادھر سے ادھر آتے تھے, ادھر سے ادھر آتے تھے, اور تہذیبیں ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. میں اپنے ہی پاکستان یا جہاں میں گرو اپ کیا ہے اس کے اوپر کتنی تہذیبوں کا ہم پہ اثر ہے. میں مطلب کہ پہلے ایرین آئے, ایرین ہمیں کچھ دے گئے, اور پھر اس کے بعد پھر جو گریک آئے, الیگزینڈر آیا, وہ بہت کچھ دے گیا, اور وہ بھی بہت کچھ جو ہے میسوپوٹیمیم سویلائزیشن کو دے گیا. اسی طرح جس طرح نئی تہذیبوں کا انٹریکشن ہوتا گیا, وہ جو تہذیبیں پنپتی گئیں, ان کی اڈیپٹیشن اس کا کلچر پہ, آرکیٹیکچر پہ, رائٹنگ پہ, ہاں ادب پہ, لٹریچر پہ, میوزک پہ, تھاٹس پہ, فلاسفی پہ, ہر چیز پہ اس کا اثر آیا. لیکن جو سب سے, جو میں کہوں گا, جو پہلی تہذیبیں آتی تھی وہ کانشیسلی جو ہے وہ دے کے جاتی تھی. لیکن جب انگریز آیا تو انگریز نے ہماری جو تعلیم, ہمارا ورثہ, اس سب کو ڈیلیٹ کر کے اس کی جگہ غلامی کو رائج کر دیا. اس کو اپنی جو اس کی زبان کو, ایٹیٹیوڈ کو, ہر چیز کو, آرٹ کو, ہر چیز کو وہ ریپلیس کیا, جس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اس سوال کے بعد میں ایک سوال کرنا چاہتی تھی, لیکن اس سے ہمارا گفتگو بہت دور کی طرف نکل جائے گی, کہ اس جو انگریزوں نے آ کے ہماری اس تہذیب پہ, پرانی تہذیب پہ, جو کہ ایک بہت ترقی یافتہ شکل میں تھی, اس پہ اثر ڈالا, تو بہت سارے غلامانہ رویے سامنے آئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی جب ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں, خاص طور پر ہمارے ارد گرد دیکھتے ہیں, یا ساؤتھ ایشیا کی تہذیبوں میں مختلف جگہوں پر آپ کو جہاں جہاں انگریزوں نے راج کیا وہاں پر آپ کی نظر پڑتی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کی جو ایک بڑھتی ہوئی آگے چلتی ہوئی تہذیب تھی اس پہ بہت فرق پڑا, یا اس کو بہت نقصان پہنچا؟ بہت نقصان پہنچا. دیکھیں, انگریز کے آنے سے پہلے 100% تعلیم تھی, ایجوکیشن واز 100%, اور انہوں نے کانشیسلی آ کے یہ کام کیا کہ ان کی تعلیم کو کیسے ختم کیا جائے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنی انگریزی انٹروڈیوس کروا دی, اور اب ہر آدمی ایک غلامانہ جو ذہنیت ڈیولپ ہوئی ہے, کہ جو انگریزی بولتا, اب تک جو انگریزی بولتا ہے ان جیسا پہناوا پہنتا ہے, ان کے مینرز ویسے ہیں, چھری کانٹے سے کھانا جو ہے وہ مور مہذب سمجھا جاتا ہے, اور وہ سارے جو ایٹیٹیوڈ وہ جو ریپلیس کر گیا ہے گورا صاحب, اور اس گورا صاحب کی جو ریپلیس ہوا ہے وہ جو ہماری تہذیب کا ایک بندہ تھا, اس نے جو نقصان دیا ہے وہ اس نے پورا جو ہے نا, اب کسی انگریزی نہ پڑھے ہوئے بچے کو جاب نہیں ملتی. تو لیکن وہ اس پہ میرا ایک سوال ہے, مطلب تھوڑا سا مجھے اختلاف ہے آپ کے ساتھ سوچنے میں, کہ انگریزی آپ کی ایک انٹرنیشنل زبان ہے, جو کہ جس میں
علوم بہت زیادہ ترقی کیے ہوئے علوم آپ کو، اس کے لیے آپ کو انگریزی پڑھنا ہی پڑتی ہے، اور اس کی وجہ سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ کیا یہ نہیں، اس کو اس طرح سے ہم نہیں دیکھ سکتے کہ جو انگریزی سے متعارف کرانے کی بات تھی وہ ایک طرح سے ایک پلس پوائنٹ بھی تھا کہ ہم باقی تہذیبوں کے ساتھ، جو دنیا کی باقی تہذیبیں جو انگریزی زبان میں متعارف ہو رہی تھیں، ان سے بھی ہم متعارف ہوئے، تو نقصان کہاں پہ زیادہ ہوا؟ میں اس کا سوال، جی بہت اچھا سوال کیا، میں جواب دیتا ہوں. مجھے یہ بتائیں، جاپان میں آپ گلی میں جائیں نا، آپ ان سے انگریزی بولے انہیں سمجھ نہیں آتی. جی کیا جاپان ترقی پذیر ہے یا اسے ترقی نہیں ہوئی؟ میں اب فرانس جی کیا ترقی پذیر نہیں ہے؟ رشیا نے ترقی نہیں کی؟ دنیا کے ہر بڑے ملک نے جنہوں نے اپنے زبان اور کلچر کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، ترقی تو انہوں نے بھی کی ہے. ہاں، میرا یہی سوال تھا کہ ہم نقصان ہمیں کیوں ہوا اور کس طرح سے ہوا، کیونکہ یہ ساری چیزیں بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. جاپان میں مجھے 5 سال رہنے کا اتفاق ہوا، اور بہت کم لوگ ہیں، نئی جنریشن، نئی نسل ان کی جو ہے وہ ضرور انگریزی بولتی ہے، لیکن عام طور پر بہت سارے دنوں تک مجھے یاد ہے 92 سے 97 تک ہمارا وہاں پہ قیام تھا، اور بہت سارے اسٹیشن اس وقت بھی ایسے تھے جہاں پر انگریزی زبان میں لفظ مطلب ان کے شہروں کے نام انگریزی میں نہیں ہوتے تھے، لیکن ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ نام بھی وہ انگریزی زبان میں کرنا شروع ہو گئے. تو انگریزی کا عمل دخل تو رہتا ہے، بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم کہاں پر اپنے کلچر اور اپنی تہذیب کو بھول کر کسی بھی طرح سے کسی اور رویے کا شکار ہو جاتے ہیں یا اپنے آپ کو کم تر سمجھنے لگتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ زبان کی وجہ سے شاید نہیں ہوا، یہ ہمارے رویوں کی وجہ سے ہوا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، اوور آل جو زبان ہے نا، وہ صرف بولنے کا وہ نہیں ہوتا، کہ پورا ایک رہن سہن، طریقہ، کلچر، آرٹ. اور آرٹ کو جتنا انگریز نے ڈیمیج کیا کسی نے نہیں کیا ہوگا. دے ریپلیس ہم 20 سینچری میں جو ہے نا امپریشنزم، ایکسپریشنزم ماسٹر کر چکے تھے، ماسٹر کر کے چھوڑ دیا تھا ہم نے. اب یہ آئے ہیں، انہوں نے آ کے سب کچھ ہی، ہمارا پرسپیکٹیو جب ہوتا تھا نا، میں تھوڑی سی ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں جو ہے نا جنرل آڈینس کو اس چیز کی سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی، کہ ہمارا جو پرسپیکٹیو تھا اس میں اگر آپ منیچر پینٹنگ دیکھتے ہیں تو اس میں ایک محل ہے، محل کے باہر ایک پیادے کھڑے ہیں، محل ہے، محل کے اندر ایک گھر ہے، گھر میں ایک شہزادی جو ہے وہ نہا رہی ہے، اس کے پیچھے ایک باغ ہے، باغ میں جو ہے نا جانور جو ہے نا شیر، ہرن، یہ وہ پھر رہے ہیں، اس کے پیچھے دریا ہے، دریا کے پیچھے ایک سمندر ہے، سمندر کے پیچھے پہاڑیاں ہیں، پہاڑیوں کے پیچھے چاند ہے. یہ ساری چیزیں ایک پینٹنگ میں نظر آ جاتی تھی. انہوں نے انٹروڈیوس کرایا جو ہے نا، جو پرسپیکٹیو انہوں نے انٹروڈیوس کرایا، ایک دیوار ہے، دیوار کے پیچھے ختم. اس کے آگے یہ سارا آرٹ کا جو ڈیمیج ہوا ہے، جو انٹلیکچوئل لیول جو ڈیمیج ہوا ہے، وہ ان کی وجہ سے ہوا، کانشیسلی کیا گیا ہے کہ یہ کیا. اور وہ تو ممتاز صاحب بھی آپ کو بتاؤں کہ مجھے جو لگتا ہے کہ آج کی دنیا جو ہے، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہ اسپیشلائزیشن کی دنیا ہے. اس میں ہر چیزوں کو مختلف خانوں میں بانٹ دیا گیا. اسی طرح آرٹ کو بھی ایک مخصوص اس میں بانٹ دیا گیا. جدید آپ مصوری کی بات کر لیں تو ان میں سے بہت سارے لوگ میرے سمیت اس کو سمجھ ہی نہیں سکیں گے کہ یہ جو ایبسٹریکٹ پینٹنگز ہیں آپ کی، ان کو سمجھنا بہت مشکل ہے. تو اور اس کے لیے کس طرح کا علم چاہیے مجھے اس کا پتہ نہیں، کیونکہ میں نہیں سمجھ پاتی ان ساری چیزوں کو. خیر، یہ ایک لمبی بحث ہے آپ کی اس پہ بارے میں. مصوری بہر طور آپ کا ایک بنیادی شعبہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ لکھتے ہیں، آپ کی کتابیں چھپ بھی چکی ہیں، آپ فلمیں بناتے ہیں، فلم ڈائریکٹ کرتے ہیں. ان سب میں سے کون سا شعبہ آپ کے نزدیک زیادہ دل کے زیادہ قریب ہے؟ دیکھیں، یہ سارے ہی دل کو ڈیمیج کرنے کے سارے ہی طریقے ہیں. اچھا، یہ ایک دل کی بیماری ہوتی ہے نا، تو یہ وہ دل کی بیماریاں ہیں. جیسے آپ کا کولیسٹرول ہائی ہو گیا، آپ کو ڈائبٹکس ہوگی، یہ سارے جو شعبے ہیں نا، پینٹنگ ہے، آرٹ ہے، یہ سارے کنیکٹڈ ہیں دل سے. صحیح. اور یہ سب دل کو پاور بھی دیتے ہیں اور دل کو ڈیمیج بھی کرتے ہیں. تو اسی لیے میں بہت مشکل ہے یہ کہنا، کیونکہ یہ سارے ریسیپروکل ہیں، سارے جو ہیں یہ ایک دوسرے کے لیے بہت ضروری ہے. اب میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ میں پینٹنگ کرتا ہوں، میں فلم بناتا ہوں، میں مصوری کرتا ہوں، میں کہانیاں لکھتا ہوں، میں فلم سکرپٹ لکھتا ہوں. ان سب کے لیے سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ تھاٹس ہوتا ہے. پینٹنگ کرنے کے لیے پہلے تھاٹس ذہن میں آتا ہے. اچھا، تھاٹس جو ہے وہ اسی طرح ہیں جیسے خواب دیکھتے ہیں. آپ کے ذہن میں تھاٹ آیا، اس تھاٹس کو شکل دینی ہے.
شکل دینی ہے. آپ نے برش اٹھایا تو پینٹنگ بن جائے گی, آپ نے کیمرہ اٹھایا تو فلم بن جائے گی, آپ نے قلم اٹھایا تو وہی تھاٹ جو ہے وہ کہانی بن جائے گی. تو اسی لیے وہ ان کی جو بیسک چیزیں ہیں وہی ہیں, ان کے جو آگے ٹولز ہیں نا وہ ڈفرینٹ ہیں. تو یہ ساری دل کی بیماریاں آپ کے دل کے قریب ہیں, یہ ساری مطلب یہ سارا ہوا یہ ساری دل کی بیماریاں جو یہاں پہ بات آپ کی میں نے کاٹی اس لیے کہ بات ہم کرتے ہیں فلم کے بارے میں, لوگ سننا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, ظاہر ہے فلمیں دیکھتے بھی ہیں. تو ایک آپ کی فلم ہے جو ایک بڑا سوشل ٹیبو بھی ہے جس کو کہنا چاہیے, اور لیکن آپ اس پہ فلم بنا رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ بن بھی جائے گی. نام ہے اس کا گاڈلی بیسٹرڈ. جی. تو یہ وہ والا ایک ٹاپک آپ نے یا موضوع وہ چنا ہے جس کی ہمارے جیسے جو معاشرے ہیں, جو گو آپ اس کو کہیں کہ بہت جدید معاشروں میں ہم چلے گئے اور سارا کچھ, اب ہماری تہذیبیں پرانی, بہت نئی تہذیبیں تھیں, جدید تھیں, سارا کچھ تھا, لیکن کچھ چیزیں آج بھی ایک ممنوع ہیں, جسے کہنا چاہیے نا ٹیبو ہیں, ممنوع موضوع ہیں, ان کے اوپر ہم بات نہیں کرتے. تو اس کے اوپر جو آپ نے بات کی کہ ایک بچہ ہے اور جس کے پاس نہ کوئی شناخت ہے, نہ کوئی نام ہے, جو اس بچے کی کہانی ہے, تو اس کے لیے آپ کو لکھنے کا خیال کیسے آیا؟ دیکھیں اس کی کافی ریزنز ہیں. میری ایک شارٹ سٹوری ہے, وہ پبلش ہوئی, بہت پاپولر ہوئی, اللہ دیتا حلال دا. اچھا, وہ بہت زیادہ پاپولر ہوئی, اتنی کہ ڈیمانڈ کی جاتی تھی کہ وہ سناؤ. تو اسی کہانی کو لے کے وہ میں نے انگریزی کتاب میں چھپی, تو سب سے زیادہ اس کہانی کو اپریشیٹ کیا گیا. دین دا تھاٹ کم, وہ کہانی میں نے پیش کی براڈ وے پہ, تو دے ور ویری ہیپی. تو اسی کہانی کو انہوں نے کہا جی کہ اس کو براڈ وے پہ شو کرو. تو آئی روڈ ان ٹو دا تھیٹر. اس کی 21 پرفارمنسز بک ہوئیں. اچھا, وہ براڈ وے پہ آف براڈ وے پلے ہو رہا تھا. جی. اچھا, 21 پرفارمنسز بک ہو گئیں. جو پی آر فرم اس پلے کو پروموٹ کر رہی تھی, انہوں نے کہا اس تھیٹر میں کرٹکس نہیں آتے جو تھیٹر آپ نے بک کیا ہے. اچھا. تو میرا جو پروڈیوسر تھا کہ ہم انویسٹنگ سو مچ منی, اگر کرٹکس ہی نہیں آئیں گے تو کیا فائدہ, پیسے تو ہم اسے بھی دے رہے ہیں, وائی شوڈنٹ وی گیٹ دا بیٹر پلیس. تو جب دوسری جگہ لینے گئے تو تھیٹر بک تھا, اس کی 28 پرفارمنسز بک تھیں. تو کیونکہ میرے جو کریکٹرز تھے وہ تیار تھے, ان کی ریہرسلیں ہو چکی تھیں, ان کو ڈائلاگز میمورائز ہوئے تھے سب. تو میں نے کہا ہر چیز تیار ہے, میں اس کو فلم کیوں نہ شوٹ کر لوں. اچھا. تو میں نے پھر یہ کیا کہ کیونکہ شکر ہے کہ میری کتاب بارنز اینڈ نوبل نے پبلش کی ہے تو کافی بک رہی ہے. اچھا. میرے پاس تھوڑے سے غریب آدمی, تھوڑے سے پیسے تھے, تو میں نے اس کو فلم پہ لگا دیے. اچھا, لیکن اس فلم کو میں نے کریکٹرائز بہت ہی ڈفرینٹ طریقے سے کیا. اچھا. میں نے ایڈیپس کمپلیکس جو گریک سویلائزیشن کی گریک میتھ ہے, گریک میتھالوجی کو اس کے ساتھ جوڑا ہے میں نے. اور اس کی جو پروڈکشن کوالٹی ہے وہ جو ہے 18 سینچری کا جو یورپ ہے اس کی ایک پیروڈی کر کے میں نے پیش کیا ہے. اس کی جو پروڈکشن کوالٹی ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اور اس میں جو ایک سنتھسس ہو کے, ایک مکسچر ہو کے ساؤتھ ایشیا کا اور یورپ کا, اور پھر اس میں جو ایک پیریڈ چیز دے کے اس کو جو میں نے پوری دنیا میں اس ایک جو ورلڈلی سبجیکٹ اٹھا کے اس کو لے آئے. ہو سکتا ہے کہ جو یورپ اور امریکہ جو ہے ایک باسٹرڈ چائلڈ کو ویسے نہ لیتا ہو جس طرح ہماری سوسائٹی لیتی ہے. میرا یہی کہنے کا مطلب تھا کہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک بڑا حساس موضوع ہے, سبجیکٹ کوئی نہیں. تو اسی کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ایک میرا سوال اسی فلم کے بارے میں ہے کہ اس بچے کا جس کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں کہ گاڈلی بیسٹرڈ, جسے اللہ دتا کا نام بھی دیا گیا تھا, اور یہ مجھے بتائیے کہ جب یہ بچہ بڑا ایک زبردست قسم کا جو کلائمیکس آپ نے اس کا بلڈ اپ کیا ہے کہ جب وہ بچہ ایک وقت اس کے سامنے ایسا آتا ہے, اس بچے کے پاس شناخت نہیں ہے, اس بچے کے پاس نام نہیں ہے, لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, اس کے وجود کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سماج کے نام پر وہ جیسے کہ کہا جاتا ہے, اور فلموں بھی اب آتا ہے کہ سماج کے نام پہ بڑا دھبا ہے, ہاں, اور یہ ساری چیزیں دس اینڈ دیٹ سارٹ آف تھنگ, جو جس کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ حساس موضوع ہے, ممنوع موضوع ہے, جس کے بارے میں عام طور پر بات نہیں کی جاتی. لیکن ایک لمحہ اس کے اوپر آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی شخصیت کا تعین کیسے کروں, کیا مجھے دنیا کو اپنے آپ کو کیسے پیش کرنا ہے, اپنی حیثیت کیسے منوانی ہے. تو یہ سارا جو کلائمیکس آپ لائے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے؟
دیکھیں کلائمیکس اگر میں نے ایکسپلین کر دیا تو میری فلم کوئی نہیں دیکھنے آئے گا. اچھا لیکن اتنا ضرور بتا دوں کہ اس کی جو ڈائمینشن ہے کہ ایک اس کا مونولوگ ہے اپنے ساتھ, ہاں مطلب ٹھیک ہے اپنے ساتھ مکالمہ ہے اس کا, مکالمہ ہے اس کا, اور وہ دنیا کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی سزا کیوں مل رہی ہے, میرا کیا قصور ہے, میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا, میں نے تو کوئی غلط کام نہیں اٹھایا, میں نے تو کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا, لیکن مجھے کیوں اس کی سزا مل رہی ہے. اور یہ اس کا بہت ہی پرووکیٹو ڈرامیٹک اینڈنگ ہے اس کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ فلم دیکھنی پڑے گی اس کے لیے. میری کوشش تھی کہ ممتاز حسین سے میں کچھ چیزیں نکلوا لوں اپنے سننے والوں کے لیے, لیکن ممتاز حسین نے نہیں اس طرف آنے دیا, کہتے ہیں پھر آپ لوگ فلم نہیں دیکھیں گے. چلیے ٹھیک ہے, تو پھر اس فلم کو تو یہاں پر ہم چھوڑتے ہیں, لیکن یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ فلم دیکھنے والی ہوگی, کیونکہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں ابھی تک آج تک میرا نہیں خیال کہ اتنے اس انداز میں کہانی لکھی گئی ہوگی. خاص طور پر ہمارے معاشروں میں یہ کانسیپٹ جو ہے ایک بچے کے ریفرنس سے جو کانسیپٹ آتا ہے یہ کوئی بہت عام نہیں ہے. دوسرے معاشروں میں شاید اس کو اس طرح سے نہیں دیکھا جاتا, لیکن باہر طور. اچھا ایک آخری سوال اب آپ سے جی, کہ آپ نے بات کی, ایک ہڈسن سے ہم نے بات کی اور انڈس سے شروع کی, رائٹ؟ جی جی. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کیا آپ سمجھتے ہیں, آپ سوچنے والے ہیں, جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ دل کی تینوں بیماریاں مل کے تین مختلف چیزیں پیدا کرتی ہیں, تو اگر ہڈسن اور انڈس کبھی آپس میں بات کرتے تو کیا بات کرتے؟ واہ واہ واہ, دیکھیں یہ بات کی نا آپ نے فکشن کی. ہاں جی. ہاں دیکھیں جو ہوتا ہے نا یہ وہی کنیکشن ہے وہ جو زخموں کا مرہم سے ہوتا ہے, جو سمندر کا ساحل سے ایک تعلق ہوتا ہے, اور جو ہے نا ایک جو ہے نا چڑیا کا اس شجر سے ہوتا ہے, اسی طرح جو ہے نا ایک دریا کا ندی سے ایک جو کنیکشن ہوتا ہے, ان کا جو ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے, اسی طرح دریا جو ہیں آپس میں باتیں کرتے ہیں, ضرور کرتے ہیں. ہاں باتیں کرتے ہیں. کیا سمندر کے ذریعے پھر ایک دوسرے کو لہروں کے ذریعے پیغام پہنچاتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ بالکل, وہ جو ایک رشتہ ان کا ہے, چاہے وہ 10,000 میل پرے ہے, چاہے وہ 10,000 میل ادھر ہے, چاہے وہ کہیں بہتا ہے وہ کہیں بہتا ہے, جہاں کہیں جو ہے نا بہت ہی زیادہ موسٹ ماڈرن سویلائزیشن ہے, اور کہیں جو ہے نا بہت ہی پریمیٹیو. ابھی بھی میری سویلائزیشن پاکستان میں, یعنی کہ میری سویلائزیشن وہ سویلائزیشن ہے جو ابھی تک کنٹینیوڈ ہے. ابھی تک وہاں گڈھا بیل کے آگے جھک کے چل رہا ہے. ہاں جو 5,000 سال پہلے تھا, صحیح, ہاں جو 5,000 سال پہلے اجرک بنی تھی, اب بھی وہی اجرک بن رہی ہے, اور وہی جو ہے نا سبزیوں کے رنگ جو ہے نا ملا کے وہ اجرک کے اوپر ٹھپے لگتے ہیں, جو آج سے 5,000 سال میری واحد سویلائزیشن ہے جو ختم نہیں ہوئی. مشتاق یوسفی کی بات یاد کرا دی آپ نے مجھے اجرک کی بات کر کے. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس راجستھان کے صحرا میں بہت سارے رنگ نہیں تھے, تو ہم نے وہ سارے رنگ اپنی اوڑھنیوں پہ اپنی چنڑیوں پہ ڈال کے تو وہ کمی اپنی پوری کر لی. تو یہی بات ہے کہ یہ جو تہذیب ہے اس نے رنگ دیے. ہاں چاہے دنیا جتنی بدلتی رہے, چاہے جتنی مرضی ترقی کر جائے, جو وادی سندھ کا دریا ہے, جو دریائے سندھ ہے, اور چاہے ہڈسن کا دریا ہے, یہ دریا جہاں سے شروع ہوئے تھے اب تک ویسے ہی ہیں, اور ایک دوسرے سے اسی طرح بات کرتے ہیں. ہاں اسی طرح بالکل جس طرح دھوپ آتی ہے, دھوپ کے اوپر کنٹرول نہیں ہے, چاند نکلتا ہے اس پہ کنٹرول نہیں ہے, ستارے نکلتے ہیں اس پہ کنٹرول نہیں ہے, چاہے وہ غریب کے گھر اس کی چھاؤں آتی ہے, چاہے امیر کے گھر آتی ہے, اس کی نہ کوئی قیمت دینی پڑتی ہے نہ کچھ کرنا پڑتا. اسی طرح وہ دریا جو ہے نا, نہ وہ اس کی قیمت مانگتا ہے, نہ اس کے وہ جو ہے نا وہ خراج مانتا ہے, نہ وہ کسی پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. وہ غریب کے لیے بھی بہتا ہے, ایک امیر کے لیے بھی بہتا ہے, پوری سویلائزیشن کے لیے دل کھول کے اپنا دل کھول کے رکھ دیتا ہے. تو اسی لیے یہ دو سویلائزیشن جو ہے نا دل کھول کے کھڑی ہیں, اور وہ آپس میں ملنے کے لیے میری جتنی کوشش ہوگی ان دو سویلائزیشن ملیں گی, دونوں ملک آپس میں ملیں گے, آپس میں ترقی کریں گے, اور ان کی پروگریس ہر چاہے وہ پاکستان ہے چاہے وہ امریکہ ہے, ان سب کو جو ہے اس کا فائدہ آئے گا اور نظر آئے گا. بہت بہت شکریہ ممتاز سائیں. اب میں اپنے سننے والوں کو بتاؤں کہ ممتاز سائیں میں ممتاز سائیں کو کیوں کہتی ہوں. کسی نے مجھ سے پہلے بھی یہ سوال کیا. اگر فیس بک آپ میرا دیکھتے ہوں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ممتاز حسین کی جو بھی چیز ہوتی ہے اس پہ میرا کبھی کامنٹ ہو تو اس میں سائیں کا لفظ ہوتا ہے.
تو کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کیوں کہتی ہیں؟ تو میں نے کہا کیا کریں، یہ جنگ کا بندہ جو ہے بہت ٹیلنٹڈ آدمی جو ہے مجھے سائنس سا لگتا ہے. تو یہ کہانی ہے اس سارے ممتاز سائیں کی. ممتاز حسین کا بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں بیونڈ ود بہجت کے ساتھ. اور اب اس سے پہلے کہ آپ سے اجازت لوں، یہ آپ سے درخواست ہے ہمیشہ کی طرح سبسکرائب کر لیجئے گا، اس کو شیئر کر لیجئے گا، اور ہمارے اس پروگرام کو جتنا زیادہ دیکھ سکیں ضرور دیکھیے گا، اور ہمیں اپنے کامنٹس پہ بتائیے گا ضرور کہ کون سی چیز ہے جو آپ کو پسند آتی ہے ہمارے ان سوالوں میں، کون سی چیز ہے جسے ہمیں شامل کرنا چاہیے، اور کون سی چیز ہے جسے ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. یقین کیجیے ہم سب وہ کریں گے. آپ اپنے اس پروگرام میں یہ ساری چیزیں سنیں گے. تو بہت بہت شکریہ ممتاز حسین کا ایک بار پھر. بیونڈ ود بہجت کے ساتھ بہجت کو اجازت دیجیے. میری ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے پروگرام میں. بہت بہت شکریہ.